आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपना काम जल्दी से शुरू करते हैं। आइए चलें। ये बच्चों, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ एक इबारत, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पेपर है और क्या है। आइए शुरू करते हैं। मैंने सुना किसी बादशाह ने एक कैदी को कत्ल का हुक्म दिया। बेचारा मायूसी के आलम में बादशाह को गालियां देने और बुरा भला कहने लगा। जैसा कि कहा गया है कि जो इंसान ज़िंदगी से हाथ धो लेता है, जो जी में आए कह देता है, जब सुलह करने या भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती तो मजबूर होकर आदमी तलवार की तेज़ धार को हाथ से थाम लेता है। मायूस इंसान की ज़ुबान काबू में नहीं रहती। जिस तरह बिल्ली जब मगलूब हो जाती है तो कुत्ते पर हमला कर देती है। बादशाह ने पूछा कि ये क्या कहता है। एक नेक दिल वज़ीर ने अर्ज़ किया, खुदावंद नेमत, ये बेचारा कुरान पाक की वो आयत पढ़ रहा है जिसमें खुदा ने गुस्सा को ज़ब्त करने और ख़ताकारों को माफ़ करने वालों की तारीफ़ की है। बादशाह को कैदी पर रहम आया और उसके कत्ल से दरगुजर किया। दूसरे वज़ीर से, जो पहले का उलट था, ना रहा गया। कहने लगा, हमारी तरह के लोगों को ज़ेब नहीं देता कि बादशाह के हुजूर में सच के अलावा भी कोई बात ज़ुबान पर लाएं। हक बात यूँ है कि इस कैदी ने हुजूर को गालियाँ और कोसने दिए हैं। बादशाह ने उस वज़ीर की तरफ से मुंह फेर लिया और कहा, इसका झूठ तुम्हारे इस सच से हमारे लिए पसंदीदा तर है, क्योंकि इसके झूठ का रुख और इस सच्चाई की बिना खबासत पर थी, यानी तुम्हारी जो तुमने जो सच्चाई बयान की है, और इस सच्चाई की बिना खबासत पर थी। दानाओं का कौल है कि वो झूठ जिससे भलाई मकसूद हो उस सच से बेहतर है जो फितना पैदा करे। फितना, लड़ाई झगड़ा। जिस शख्स के कहे पर बादशाह अमल पैरा हो जाए, वो अगर उसे नेक राय ना दे तो सद हैफ है। सद हैफ, सद 100 और हैफ अफसोस, 100 बार अफसोस है। फरीदून बादशाह के महल की मेहराब पर लिखा हुआ था, ए भाई, दुनिया किसी से वफा नहीं करती, बस बेहतर यही है कि अपने खालिक हकीकी से लौ लगा। दुनिया की सरदारी और बादशाहत पर भरोसा मत कर। इसने तुझ जैसे कितनों को अपनी आगोश में पाला और फिर खुद ही उन्हें मार डाला। जब जाने पाक यानी रूह जब जाने पाक ने जिस्म को छोड़ने का इरादा कर ही लिया तो फिर तख्त या फर्श खाक पे मरना एक बराबर है। यानी आप तख्त पर मरें या फर्श पर, ज़मीन पर, एक बराबर मर तो गए। खुरासान के एक बादशाह ने महमूद सुबुक्तगीन को ख्वाब में देखा कि उसका तमाम जिस्म खाक में मिलकर खाक हो चुका था, मगर उसकी आंखें अपने हलकों में बदस्तूर सही व सालम देख रही थीं। सब दाना इस ख्वाब की ताबीर बताने से आजज आ गए, सिवाय एक दरवेश के जिसने बिल्कुल सही ताबीर बताई। कहने लगा, वो अब तक देख रहा है कि उसका मुल्क दूसरों के कब्जे में है। कितने ही नामवर लोग ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिए गए। आज रूए ज़मीन पर, रूए बच्चों, ज़मीन के चेहरे पर, रूह चेहरे को कहते हैं। आज रूए ज़मीन पर जिनका नामो निशान तक बाकी नहीं। बूढ़े खूसट की लाश को सुपुर्द खाक किया तो मट्टी उसे यूं चट कर गई कि उसकी हड्डी तलक न छोड़ी। अगरचे नौशेरवां को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया, मगर नेकी की बदौलत उसका नाम आज भी जिंदा है। इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को गनीमत समझ और उस वक्त से पेशतर के लोग कहें, आज फलां आदमी इस जहान से कूच कर गया, तुम भी कुछ नेकियां कमा लो। अच्छा बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये इबारत किस लिए ली गई है। ये ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज है, पेपर 1 है, रीडिंग एंड राइटिंग। वक्त है इसका 1 घंटा 30 मिनट, वक्त 1.5 घंटा, ये लिखा भी हुआ है। कुल नंबर 50 है बच्चों। इसके नंबर 25-25 नंबर के 2 सवालात होंगे। नोट इसका ख़ास बात जो होती है, इबारत पढ़कर सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिखें। ये 25 नंबर का होगा। फिर आगे दूसरा जब आएगा तो फिर मैं वो दूसरा मेंशन करूँगी। पहला सवाल नंबर 1। अब जो पहला सवाल है, ये सवाल नंबर 1 हम कर रहे हैं। 2 सवाल हैं इसमें बेसिकली। सवाल नंबर 1 है, ये 25 नंबर का है, ये हम कर रहे हैं। तो इसमें जो नीचे उसके सवालात हैं 7, वो अब हम करेंगे। ऊपर हमने इबारत पढ़ ली है। सवाल नंबर 1 है, कैदी ने मायूसी के आलम में क्या किया और क्यों
3 باتیں لکھیں۔ اچھا بچوں، یہ میں نے آپ کی مدد کے لیے جلدی سے تاکہ ہم پک کر سکیں اور کام مکمل ہو لکھا ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں بھی اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور یہ خاص بات ہے کہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے بچوں۔ وہاں بہت سادہ زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس میں سے اپنے طور پر لکھنا ہے ان باتوں کو۔ باتیں وہی ہوں لیکن الفاظ آپ کے بدل جائیں۔ وہ مایوس ہو کر بد زبانی پر اتر آیا، برا بھلا کہنے لگا، بد زبانی کرنے لگا۔ جیسے زندہ رہنے کی امید ختم ہونے پر زبان بے قابو ہو جاتی ہے، بے بس آدمی تلوار کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے بلی کی جان پر بان آئے تو وہ کتے کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوسنے دینا، بد دعائیں دینا۔ وہ مایوس ہو کر بد زبانی اور بد دعاؤں پر اترا ہے، بد دعاؤں پر اتر آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بد زبانی اور بد دعاؤں پر۔ ٹھیک ہے، گالیاں دینا بد زبانی کرنا اور کوسنے بد دعائیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے بچوں، نیک دل وزیر نے کیا کہا؟ نیک دل وزیر نے اوپر میں پڑھ کے سنا چکی ہوں، آپ نے اسی کو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں کہ نیک دل وزیر نے عرض کیا کہ اے مالک و مختار، خداوند کیا اس نے کہا تھا، یہاں دیکھتے ہیں، خداوند نعمت، بادشاہ کو ایک لقب دیا تھا، تو اس کا میں نے جو سادہ معنی کے اے مالک و مختار، تو اے مالک و مختار یہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہا ہے جس میں اللہ نے اہل ایمان کی وہ صفت بیان کی ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ٹھیک ہے، عن الناس، یہ آپ قرآن مجید سے دیکھ سکتے ہیں بچوں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ کاظم کہتے ہیں پینے والے کو، غیظ غصہ پینے والے، مومنین جو ہوتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال ہے بچوں، دوسرے وزیر نے جو پہلے وزیر کے الٹ تھا کیا کہا؟ دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ہمیشہ سچ بات کہنی چاہیے، اور سچ بات یہ ہے کہ قیدی بد زبانی کر رہا ہے اور بد دعائیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے دوسرے وزیر کو کیا جواب دیا؟ یعنی جس نے سچ بولا تھا اس کو کیا جواب دیا؟ بادشاہ نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ تمہارے سچ سے اس کا جھوٹ دل کو بھاتا ہے، اس کا جھوٹ نیکی کے لیے تھا، جبکہ تمہارے سچ میں شیطانیت بھری ہوئی ہے، خباثت، شیطانیت۔ جس جھوٹ سے بھلا ہوتا ہو اس سچ سے بہتر ہے جس سے لڑائی جھگڑا بڑھے۔ 5واں سوال ہے بچوں، فریدون بادشاہ کے محل کی محراب پر کیا لکھا تھا؟ تو کافی لمبا لکھا ہوا تھا انہوں، دنیا بھلائی کا بدلہ، دنیا بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں دیتی، اللہ کو تبھی تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، یہ نہ امید رکھو کہ جس سے نیکی کی گئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں دیتی، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، یعنی اللہ کا ذکر یاد رکھو بس، فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے کہا ہوا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو صرف اللہ کو یاد رکھو۔ دنیا کے عہدے اور مال ختم ہونے والے ہیں، بڑے لوگوں کو ملے لیکن آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ دنیا کے عہدے اور مال ختم ہونے والے ہیں، بڑے لوگوں کو ملے یعنی بہت سارے لوگوں کو، لیکن آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ جب روح جسم سے رخصت ہوگی تو چاہے عالی شان تخت پر ہو یا زمین پر ایک برابر ہے، یعنی یہ بات ایک برابر ہے، آپ چاہے مر جائیں تخت پر چاہے زمین پر، آپ نے جانا تو 6 فٹ نیچے ہی ہے۔ تو بچوں یہ 6واں سوال ہے، اس کو ٹک لگائیے۔ خراسان کے بادشاہ نے محمود سبکتگین کے بارے میں کیا خواب دیکھا؟ درویش نے کیا تعبیر بتائی؟ سبکتگین کی ہسٹری اب تو اتنے لوگوں کے پاس وسائل ہو گئے ہیں، گوگل پہ جا کے یہ نام لکھیں گے تو آپ کو اس کی ساری ہسٹری اور یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، یہ آذربائیجان اور ازبکستان، تاجکستان، وہاں پر ان کے محلات اور سب ان کی فتوحات وغیرہ سب آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو آپ نے دیکھنا ہے، خراسان ایران کی طرف ہے اور یہ محمود سبکتگین کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے بادشاہ۔ خراسان کے بادشاہ نے محمود سبکتگین کے بارے میں کیا خواب دیکھا؟ درویش نے کیا تعبیر بتائی؟ اچھا، ایک اور ملک کا بادشاہ دوسرے بادشاہ کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے جو کہ مر چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ محمود سبکتگین کا سارا بدن، اچھا بچہ یہ نہیں ہے سارا بدن، یہ میں مٹا دیتی ہوں، سارا بدن مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا ہے لیکن آنکھیں زندہ اور کھلی ہیں۔ درویش نے تعبیر بتائی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک ابھی تک غلامی میں جکڑا ہوا ہے۔ آگے بچوں 7واں سوال ہے،
یہ اس کو ٹک لگائیں، نوشیروان کا نام آج تک کیوں زندہ ہے؟ یہ بچوں آپ نے جواب بتانا ہے کہ نوشیروان کیوں زندہ ہے۔ نوشیروان کا نام اس لیے زندہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی ہر لمحہ بھلائی کے کام کرنے میں بسر کی۔ اچھا بچوں یہ ریز کر دیں گے، اس نے اپنی زندگی ہر لمحہ بھلائی کے کام کرنے میں بسر کی۔ اس کے انصاف کی وجہ سے اسے نوشیروان عادل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جب اس کی فوج ایک گاؤں میں پہنچی تو اس نے کہا کہ نمک نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ جو گاؤں سے لے آتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا قیمت دے کر نمک لانا۔ اس نے کہا نمک کی کیا قیمت، نمک تو ہر گھر میں بہت ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو برائی ہے وہ پہلے چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی، آج سپاہی نمک مفت لے آئیں گے تو کل کو پتہ نہیں ان کا گھر ہی اٹھا کر لے آئیں گے، تو اس لیے اس نے کہا کہ نمک قیمت دے کر لانا، تو اس کو نوشیروان عادل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھلائی کرتے ہیں تو اس کا نام زندہ رہتا ہے ہمیشہ۔ اچھا بچوں سوال نمبر 2 ہے، جیسے ہم نے سوال نمبر 1 کیا، اسی پیپر کا سوال نمبر 2 ہے، یہ تفصیل سے بیان کرنا ہے بچوں۔ اپنے خاندان کے ہمراہ کسی پہاڑی مقام کی سیر کی منظر کشی کیجیے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے ہمراہ استنبول سے کونیا جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے اور باہر کے مناظر دیکھنے میں محو ہو گئے۔ آبادی اور عمارتیں پیچھے کو دوڑ رہی تھیں، فیکٹریاں اور کارخانے بہت بڑے تھے، میدانی راستہ کھیت کھلیانوں سے بھرا تھا، باغات پر پھلوں کی بہار تھی، بادلوں کے سفید گالے نیلے آسمان پر تیرتے اور کافی دیر تک ہماری ٹرین کے ہمراہ رہتے، پھر منظر بدل جاتا۔ کونیا سطح سمندر سے 1016 میٹر بلند ہے۔ پہاڑی سلسلے کا آغاز ہوتے ہی دل جوش اور ہیبت سے بھرنے لگتا ہے۔ اکثر پہاڑ سرسبز اور جنگلات پر مشتمل ہیں، ڈھلانوں پر کھیتی باڑی، چھوٹے چھوٹے جھونپڑے تیزی سے گزرتے ہیں، پہاڑ بلند سے بلند ترین ہوتے جا رہے تھے، کئی جگہوں پر بادل مل کر برسنے لگتے، یعنی بادل اکٹھے ایک ہو جاتا نا رنگ ان کا، تو وہ مل جاتے ہیں۔ سب نظاروں میں گم تھے، کوئی بھی پلک نہیں جھپک رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر میں اکتاہٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم اسٹیشن پر اترے تو جون میں یک ترین ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے ٹیکسی لی اور دنیا کی خوبصورت ترین سڑکوں کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اتنی وسیع اور کشادہ شاہراہیں کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ ہر منظر شفاف اور آنکھوں کو تازگی دینے والا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہم ہلٹن ہوٹل میں اپنے کمرے میں آئے، تازہ دم ہو کر شاندار چائے پی۔ وہاں قہوے کو چائے کہتے ہیں، وہاں ایک کپ چائے پینے کا رواج نہیں، جب آپ کا کپ خالی ہونے کے قریب ہو تو وہ پھر سے بھر دیتے ہیں۔ اچھا بچوں یہ ہیں، چمچ کو کپ کے اوپر ایک خاص انداز میں رکھ کر آپ اپنی چائے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی جب تک آپ چمچ کو ایک رخ پر نہیں رکھیں گے کہ بس کر دیا الٹ کے چمچ رکھ دیتے۔ رات پرسکون گزری، صبح کے مناظر ہمارے دل و دماغ کو معطر کر رہے تھے۔ ہم نے ناشتہ لقمہ خانے سے کیا۔ لقمہ خانے بچوں ایک کھانے کی جگہ ہے۔ ناشتے میں بچوں ناشتے میں مکھن، پنیر، بالائی، شہد، چٹنی، اچار، انڈے، سلاد، بریڈ اور کئی طرح کے روغنی نان اور روٹی تھی۔ آخری جو بچوں لفظ ہوگا نا تو وہ اس کے ساتھ اگر وہ سنگولر آیا تو سنگولر یہاں پہ آ جائے۔ تازہ روٹی کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار حرارت سے بھر دیا تھا۔ آپ کو پتہ نا سردی میں کوئلوں کی خوشبو جو ہوتی ہے، روٹی پکنے کی خوشبو جو ہوتی ہے، وہ دل کو بہت پسند ہوتی ہے، خاص کر جب آپ بریک فاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، ناشتہ رات کے پورے آپ خالی پیٹ ہوں تو پھر آپ ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ جو روٹی کی خوشبو ہوتی ہے، تو تازہ روٹی کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار حرارت سے بھر دیا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ ناشتہ کر کے تو اس لیے حرارت اچھی لگ رہی، ناشتہ کر کے ہم پیدل ہی چل پڑے۔ ہماری منزل مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا۔ راستہ پریوں کے دیس جیسا تھا جو نہ کبھی دیکھا نہ سوچا۔ دل میں پہنچنے کی لگن نے ہمیں بہت باہمت بنا دیا۔ کچھ کمال شاندار ناشتے سے حاصل شدہ توانائی کا بھی تھا۔ ناشتے پر ہماری میزبانی ترک اردو PhD رجب صاحب نے کی اور انہوں نے مزار شریف تک ہماری رہنمائی کی۔ مزار پر پہنچنے کی دلی کیفیت کا تجربہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آپ اس انسان کے پاس کھڑے ہیں جن سے اہل علم و ادب اور عام انسان
آج بھی دانش و حکمت کی روشنی پاتا ہے۔ لوگ آتے جا رہے ہیں اور ادب کا یہ عالم ہے کہ سوئی تک گرنے کی آواز نہیں۔ بچے بڑے، مسلم غیر مسلم، سب یہاں موجود ہیں، اور آواز ہے تو ایک خاص لے پر گونجتی بانسری کی۔ آپ کے قدم مزار شریف کے احاطے میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ نوادرات میں کھو جاتے ہیں۔ طلائی یعنی سونے کے پانی سے لکھا ہوا طلائی قرآن مجید، خط نستعلیق۔ نستعلیق سب سے خوبصورت خط ہوتا ہے بچوں، خط نستعلیق جس میں ہمارے قرآن مجید لکھے ہوتے ہیں، خط لکھائی کو کہتے ہیں۔ خط نستعلیق میں یوں لگتا ہے جیسے قرآن مجید موتیوں سے لکھا ہو، یعنی موتی بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مختلف خطوں میں اتنے آبدار قرآن مجید کے نسخے پہلی بار دیکھے۔ آبدار چمک دمک والے، یعنی ہر لفظ جو ہے وہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، چاہے وہ سلور کلر کا ہو، چاندی کے رنگ کا ہو، یا سونے کے پانی کا۔ آپ کے دور رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے دور کی رحل، برتن اور کپڑے بہت کرینے سے رکھے گئے ہیں۔ مزار شریف کے باہر بھی اس زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث فخر وہ جگہ ہے جسے علامہ محمد اقبال کی اعزازی قبر قرار دیا گیا ہے۔ ان کی قبر پر اتنے گلاب ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان نے گلدستہ بنانا اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، یعنی کوئی جگہ پھولوں سے خالی نہیں۔ یہ باتیں لکھ کر بتانے کی نہیں، انہیں دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک اور میزبان محمد کمال اور ان کی والدہ نے ہمیں خوش آمدید کہا اور تحائف دیے۔ تصویریں لے رہے تھے لیکن جی نہیں بھر رہا تھا۔ بارش آنے کو تھی تو تیز قدم چل کر ٹیکسی لی۔ شادابی اور صفائی کو بیان کرنا محال ہے، صرف دیکھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم ایک پری محل میں چلے گئے جہاں دنیا بھر کی رنگ برنگ چھوٹی بڑی تتلیاں خاص ماحول میں رکھی گئی ہیں۔ وہاں ایک خاص جگہ پر تصویریں بنوائیں۔ اس کے ساتھ ہی تتلیوں سے بنے آرائشی زیور اور کارڈز کا وسیع کمرہ ہے۔ آگے وہ خریدے بھی بچوں، یہ اب اس کو مکمل میں کر دوں گی بعد میں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں تک آ کے آپ رک جائیں کہ وہ پری محل دیکھ لیا آپ نے، تو اس کے بعد کا سفر جو ہے وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت، اور اگر آپ کے 300 سے 400 لفظ پورے ہو گئے تو امید ہے کہ آپ آگے اگر فرمائش کریں گے تو بڑھا دیں گے اس کو۔ اللہ حافظ۔